वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराम में खुश आमदीद। आज 3 रमज़ान मुबारक को निस्बत है सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। अहले सुन्नत के अक़ीदे के मुताबिक आज का दिन आपका यौम विसाल है और इस हवाले से हम फ़ज़ाइल और मनाक़िब का ज़िक्र कर रहे हैं सैयदा कायनात जनाब फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों के ऊपर बात करते हुए अब हम पहुँचे हैं जहाँ पर वो वालिदा के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो निभा रही हैं, बीवी के तौर पर निभा रही हैं। और फिर वो जो एक स्टेज आती है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाना है। और तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से की एक रिवायत जो मेरे सामने आती है कि वो फरमाती हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तलब फरमाया। जब वो आईं तो उनके कान में कोई बात कही, आप रोने लगीं और फिर दोबारा कान में सरगोशी की तो आप हंसने लगीं। तो बाद में विसाल के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि आखिर ऐसा क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि जो पहले उन्होंने कहा मेरे कान में वो ये था कि इसी मर्ज़ में, इसी तकलीफ़ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे, विसाल हो जाएगा। मैं ये सुनकर रोने लगी। और दूसरी दफ़ा मेरे कान में सरगोशी की कि तमाम मेरे अहले ख़ाना में सबसे पहले जो मुझसे मुलाकात होगी जन्नत में वो तुम होगी। और ये सुनकर मैं हंसने लगी। सो वही जो आप कह रही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बताया। और ये भी एक मोहब्बत, वही जो आप अल्लामा साहब ज़िक्र कर रहे थे कि जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में उनसे मुलाकात करके जाते थे और वापस तशरीफ़ लाते थे तो सबसे पहले उनसे मुलाकात होती। तो यही कैफ़ियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफ़र की भी है कि आप दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं तो भी आप सबसे आखिर में उनसे मिल रहे हैं और सबसे पहली मुलाकात की जो बिशारत उनको दे रहे हैं वो सैयदा की ज़ात है। सो ये क्या खूबसूरत एक हमें ताल्लुक़ नज़र आता है कि इससे। अच्छा, फिर आप सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की जो हालात ज़िंदगी और ज़िंदगी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद, कुछ उसके बारे में हम बात करेंगे। फ़रा मैं समझती हूँ कि आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से जो मोहब्बत थी, यानी अगर एक बेटी एक नॉर्मल एक ताल्लुक़ की भी बात करें ना, बाप और बेटी के ताल्लुक़ की, तो शायद उसके बाद जीने की कोई समझ नहीं आ रही होती कि बंदा किस तरफ जाए ना। कहाँ ये कि सैयदा कायनात हों एक तरफ और दूसरी तरफ आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका। लेकिन उसके बाद यकीनन हिज्र फ़राक में सैयदा ने जो वक्त गुजारा होगा वो नहायत तकलीफ़ दे गुजारा होगा। और इंतज़ार भी इसी शिद्दत का होगा कि जिस तरह मेरे वालिद गिरामी ने ये फ़रमाया था कि फ़ातिमा आप सबसे पहले मुझसे मिलने वाली होंगी मेरे इस दुनिया से जाने के बाद। तो वो भी एक शौक़ उनके अंदर यकीनन मौजूद होगा कि सबसे पहले मुलाकात भी मेरी ही अपने वालिद के साथ होनी है जी। अब इस पूरे अरसे में हम जैसे कि पहले भी ज़िक्र हुआ कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात पाक एक ऐसी ज़ात पाक जो फ़ना फ़िल्लाह थी, यानी हर चीज़ से बढ़कर जिस चीज़ का उनके ऊपर एक असर और एक गलबा नज़र आता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मोहब्बत का गलबा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का गलबा था। और ये चीज़ हमें आखिर तक जो है वो नज़र आती है। जैसे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के विसाल के हवाले से फ़रा अगर हम बात करें ना, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक जगह पर रिवायत करते हैं और बताते हैं इस हवाले से कि जिस रोज़ सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल होना था उस दिन सैयदा ने एक तरफ कुछ मिट्टी गीली करके रखी, फिर कपड़े जो थे वो अपने बच्चों के धो के रखे, और तीसरे नंबर पर यह कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम घर में एंटर हुए तो आप चक्की पीस रही थी और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप बुखार में मुब्तला थी। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ फ़ातिमा अपनी जान को क्यों तकलीफ़ में डाला है, आप आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी वालिद जान से जो है मुलाकात हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा वक्त जो है अब करीब है। तो मैंने सोचा कि मैं आखिरी दफ़ा अपने हाथों से अपने बच्चों को नहला लूँ, उनके कपड़े जो है वो धो के उनको पहना लूँ और मैं चक्की पीस के ये जो पीस के रख जाऊं ताकि आप और मेरे बच्चे जो हैं वो भूखे ना रहें। तो ये काम यानी सैयदा ने जो है वो किए। फिर उसके बाद हज़रत अस्मा बिनते अमीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से ज़िक्र मिलता है कि जब
سیدہ کی وفات کا وصال کا وقت بالکل قریب آیا تو آپ نے مجھے کہا کہ میرے لیے پانی تیار کر دیجئے. خود کہتی میں نے کبھی آپ کو اتنا بہترین انداز میں غسل کرتے نہیں دیکھا جتنا میں نے بہترین انداز میں اس دن آپ کو غسل کرتے دیکھا. اس کے بعد پھر ایک موٹا لباس تھا وہ آپ نے زیب تن فرمایا, نکلوایا, پہنا, اور جو بستر تھا وہ آپ نے کہا کہ صحن کے بیچ میں لگا دیجئے, اور جب بستر لگا تو آپ اس کے اوپر لیٹ گئیں اور آپ نے اپنا دایاں جو ہاتھ ہے وہ رخسار کے نیچے رکھ کے دائیں سائڈ پہ کروٹ لے کے آپ لیٹ گئیں اور فرمانے لگیں کہ اب میرے وصال کا وقت قریب ہے, لہٰذا مجھے کوئی غسل نہ دے, میرا لباس کوئی تبدیل نہ کرے, اور مجھے رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ دفن کیا جائے, کوئی نامحرم جو ہے وہ میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے. اور تیسری چیز کہ ایک طریقہ کار تھا اس وقت حبشہ کے اندر, میرے خیال ہے یہ چیز موجود تھی کہ وہاں پر جب کسی کو دفن کیا جاتا تھا تو اس کے لیے ایک پالکی ٹائپ کہہ لیں, جو آج کل بھی ہمارے ہاں ایک چیز رائج ہے, اور اس کے اوپر کھجور کی جو پتے ہوتے تھے وہ رکھ دیے جاتے تھے تاکہ میت کے اوپر نظر نہ پڑے. تو آپ نے اس طریقے کو پسند فرمایا تاکہ ایک تو اندھیرے میں لے کے جایا جائے اور پھر اس طرح سے کیا جائے تاکہ کسی کی نظر بھی نہ پڑے. اور پھر آپ نے خود جس طرح سے غسل فرمایا تھا اسی غسل کے اندر, اسی لباس کے اندر جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو ہے وہ دفن کیا گیا. تو آپ یعنی ان کے مقام کو امیجن کرنا ناممکن سی بات ہے کہ جن کو ان کے وصال کی خبر بھی پہلے آ رہی ہے, وہ تیاری بھی اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کر رہی ہیں, اور سارے معاملات اس کے بعد اولیاء کرام ہیں بالکل ان سب کا سلسلہ نسبت جو ہے اکثر کا جو ہے امام حسن و حسین کے توسط سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. بہت سارے زیادہ تر جو اولیاء کرام ہیں جو خاص طور پہ بر صغیر اور اس علاقے میں ہیں, ان میں سے تو زیادہ تر ہیں جو کہ اسی نسبت سے ہم جنہیں جانتے ہیں. اچھا, اور یہ ایک اور جو ڈسٹنکشن جیسے ہم کہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں عقد ثانی کی اجازت نہیں دی تھی, اور خاص طور پہ مغیرہ بن ہشام تھا جس نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کی خواہش جو ہے وہ اس کا اظہار کیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر آواز بلند جو ہے یہ کہا تھا کہ میں انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا, اور 3 دفعہ کہا تھا, اور یہ متفقہ علیہ حدیث ہے, سب نے اس کو کوٹ کیا. یہ بھی ایک جو ہے ہمیں بالکل یہ سیدہ کی ڈسٹنکشن ہے, انفرادیت ہے. چونکہ ایک مرد کو ایک وقت میں 4 بیویاں تک رکھنے کی جو شریعت نے قرآن مجید میں آیت ہے, اجازت ہے, تو حضرت علی کے اس حق پر پابندی صرف سیدہ پاک کی وجہ سے لگائی گئی ہے. نبی علیہ السلام نے بھی تو شادیاں کی, خیر آپ کے لیے تو وہ 4 والا عدد بھی نہیں ہے, آپ کو استثناء ہے نبوت کی, لیکن 4 بیویوں تک کو پابندی بظاہر اسلامک لاء میں نہیں ہے ماں سوائے حضرت علی کے کیس کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تک محض محبت کی, وہ ان کی محبت کی بنیاد پر, کوئی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں تھی, لیکن یہاں تو پابندی آ گئی نا. دیکھیں کمانڈ کا حق کس کا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا. یعنی اللہ جو کچھ فرما دے بھیج دے وہ بھی شریعت ہے, جو حضور فرما دے وہ بھی شریعت ہے, اس کے پیچھے بھی وہی ہوتی ہے. تو حضور نے گویا اس چیز کو حضرت علی پہ اس کی چیز کی پابندی لگا دی کہ فاطمہ السلام علیہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور عورت آپ کے عقد میں نہ آئے, اور یہ ایک استثنائی قانون ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایکسیپشنل کیس ہے, اور وہ صرف حضرت فاطمہ کی وجہ سے ہے. حضرت علی راغب تھے یا نہیں تھے یہ الگ بات ہے, لیکن اس کے بعد حضرت علی حضور کی مجلس میں آنے سے کترا رہے تھے, اور اسی موقع پہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی, ایک جگہ فرمایا شجنۃ منی, فاطمہ میری ٹہنی ہے, جو اس کو خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا. اس جو آپ متفقون علیہ حدیث کی بات کر رہی ہیں اس میں بھی یہی فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبہا, جس نے اس کو غضبناک اور پریشان کیا یا اس کو ناراض کیا اس نے اغضبنی, اس نے مجھے ناراض کیا. جو اس سے خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا. تو یہ تو بالکل بڑی ظاہر و باہر سی بات ہے. یعنی حضور نے اپنا حق, ان کا حق اپنا حق قرار دیا, ان کی خوشی کو اپنی خوشی قرار دیا, ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا. اس سے بڑھ کر ہم کیا ڈھونڈیں گے کسی شخص کی علو شان اور بلندی مرتبہ کی, اور کیا آپ تمثیل پیش کر سکتے ہیں. تو اس موقع پر تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا, اور حضرت علی کو پھر صدیق اکبر سے ملاقات ہوتی ہے باہر, تو پوچھتے ہیں بھی کیا آپ نے فرمایا اس طریقے سے حضور علیہ السلام نے اس طرح کی ارشادات فرمائے, تو مجھے حوصلہ نہیں ہو رہا آپ کے سامنے جانے کا. تو آپ نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ.
تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے اپنے پیچھے کر لیا اور حضور کی مجلس میں آگے. اب حضور علیہ السلام نے بھانپ لیا, دیکھ لیا کہ علی پیچھے چھپے ہوئے ہیں, تو اس منظر کو دیکھ کر حضور مسکرائے. اور حضرت صدیق اکبر کا منشا بھی یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کو نارملائز کیا جائے. سیدہ فاطمہ کے بارے آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ہمیشہ جلال کے بجائے جمال غالب رہا نبی علیہ السلام کا. آپ نے تو دشمنوں کو بھی دعائیں دی ہیں, لیکن سیدہ کے معاملے میں اس قدر آپ کا سخت ہونا, اور یہاں تک فرمانا کہ جو اس کو ناراض کرے گا وہ, اچھا یہاں تک فرمایا جو اس سے جنگ کرے پوری آل بیت, جس میں حضرت فاطمہ کا علیہ السلام کا نام شامل کیا, جو ان سے جنگ کرے گا میری اس سے جنگ ہے, جو ان سے صلح کرے گا میری ان سے صلح ہے. تو سیدہ کائنات کی زندگی کا یہ جو مرحلہ آیا, اب اس میں کسی کی طرف سے اگر آفر بھی ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی, بالکل یہ ان کی ایک انفرادیت ہے. دوسرا جو آپ پہلے بات کر رہی تھی نا کہ حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو, ایک ہم پچھلے ڈسکس کر رہے تھے تدفین وفات کا, تو جب وفات کی یہ سرگوشی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, آپ نے ذکر کیا حضرت عائشہ کی روایت کا, تو اس میں حضرت عائشہ نے آگے یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو جہاں بھر کی عورتوں کی سردار, میری امت کی تمام عورتوں کی سردار, بلکہ جہاں بھر کی عورتوں ایک جگہ پہ عالمین, ایک جگہ پہ اہل الجنہ, اور ایک جگہ پہ یہ رکھ دیا گیا. اچھا دوسرے اینگل سے دیکھیں, سیدہ کے بیٹے جنتی جوانوں کی سردار ہیں, حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اب جنت میں کوئی بوڑھا بھی ہوگا, جنت میں سارے جوان جائیں گے, تو جوانوں کے سردار یہ ٹھہرے. اور فرمایا قیامت کے دن لوائے حمد, جو حضور کی حمد کا جھنڈا ہے وہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا. حوض کوثر پہ حضرت علی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. اور حضرت سیدہ کائنات کے بارے میں یہ فرمانا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, گویا جنت فاطمہ کے دسترخوان کا نام ہے. میں یہ کہنے میں حق بجانب اور بلا خوف تردید یہ کہتا ہوں, بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک تو جنت ان کے خانے نعمت کا نام ہے, ان کے گھر سے ملتی ہے چونکہ یہ جنت کے وارث والی وارث ہیں. دوسری بات ایک بہت خوبصورت ہے فرا, نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں کئی مختلف احادیث کے مختلف عنوانوں کے آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے ہر جگہ میں. حضور نے فرمایا ہم قیامت میں اکٹھے ہوں گے, دنیا میں ہم اکٹھے رہے ہیں نا, اچھا باقی شہزادیاں باقی رشتے ناتے اپنی جگہ رہ گئے, ازواج مطہرات کا معاملہ اپنی جگہ رہ گیا. کہا میں, علی, فاطمہ اور یہ دو, ہم جنت میں بیٹھیں گے بھی اکٹھے, کھائیں گے بھی اکٹھے, مجلس بھی اکٹھی ہوگی, ہمارا مقام ایک ہوگا. تو وہاں پوچھا گیا فمحبون یا رسول اللہ, ہمارے چاہنے والے؟ کہا وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہوں گے. اب یہ چونکہ ہم سیدہ کائنات کے یوم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو تمام سننے دیکھنے والوں کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ اس گھرانے سے محبت کرنے والوں کو حضور نے فرمایا ان کے لیے جنت میں پورشن بھی الگ ہوگا. اور سورہ شورا کی وہ آیت مبارکہ کہ میں تم سے کہہ دیجئے ان سے کہ میں اور کچھ نہیں مانگتا, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یہ قرابت کا حق, کہ اپنا حق بھی مانگ رہے ہیں لیکن اپنے جو ابن عباس نے اس کے ان سے پوچھا گیا کہ یہ مودت کن کی واجب کی گئی ہے, تو انہوں نے نام لے کے ان چار شخصیات کا نام کیا کہ حضرت علی کی مودت واجب ہے, حضرت سیدہ کی مودت واجب. اچھا اس میں پھر ایک, اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تم سے کوئی صلہ کوئی اجر مانگتا ہی نہیں سوائے ایک کے کہ میرے قرابت داروں کی محبت. یہاں ایک ٹیکنیکل بات آ جاتی ہے وہ کہ جی کیا ازواج مطہرات قرابت میں شامل نہیں ہیں؟ یقیناً شامل ہیں جی, اور ازواج مطہرات بیوی ہوتی ہے تو بچے اولاد پیدا ہوتی ہے نا, لیکن ان کا ذکر الگ سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ممکن ہے یہ سمجھ لے کہ داماد تو گھر والوں میں نہیں آتا, جو بعد میں فتنہ کھڑا ہوا کہ جی بیٹی جو ہے وہ کہاں سے وارث ہو گئی, وراثت تو جو ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے, جو ایک پھر اسلام میں پھر ایک بہت بڑے کانفلکٹ کی جو ایک بنیاد ہے. وہ بھی اس کو بھی اگر شارٹ کر سکوں تو وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نرینہ اولاد اللہ پاک نے دی اور واپس لے لی جی, اور اس کا ایک بادیوں نظر میں ایک سبب نظر آتا ہے, وہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا بیٹا جوانی یا بڑی عمر کو پہنچتا, اسے نبوت نہ ملتی تو حضور کے ایک وصف میں کمی آ جاتی. کئی نبیوں کے بیٹے جوان ہوئے, لہذا مقام ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اولاد دے کے واپس لی. حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, متبادل حسن و حسین کے طور پر دیا. کہا بیٹے واپس لینے کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ نبی نہیں ہوگا تو کوئی دوسرا نبی اس معاملے میں آپ سے افضل ہو جائے گا. ختم نبوت کے آپ کے ٹائٹل اور منصب کو بچانے کے لیے بچے واپس لیے. اچھا واپس ہی لینے تھے تو دیے کیوں؟ دیے اس لیے کہ وہ تانے دے رہے تھے کہ ان کی نرینہ اولاد نہیں ہو رہی. اچھا نرینہ اولاد والا تانا کو ختم کرنے کے لیے بیٹے دیے, ختم نبوت کے عقیدے کو اور اس آپ کے منصب کو بچانے کے لیے متبادل کیا کیا
کہا تم ابتر کہتے ہو ان کو، انا آتینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کثرت دی ہے۔ مفسرین نے یہاں کئیوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ جی اے حبیب ہم نے آپ کو کثرتیں دے دی، ہم نے آپ کو وہ بیٹی دی ہے جس سے آپ کی نسل چلے گی۔ ان شانئک هو الابتر، یہ آخری آیت بتاتی ہے کہ یہ پہلی آیت جنت کی نہر کوثر کے بارے میں کم، آپ کی اولاد کی کثرت اور فضیلت کے بارے میں زیادہ ہے۔ اس کا آپ باہم جو کنیکشن، اس کا انٹرلنک جو بنتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے دشمن تو بے نام ہو۔ ابھی دنیا میں بتائیں، ابو جہل کا نسل سے ہونے کا کوئی کلیم کرتا ہے، عتبہ شیبہ کے نسل سے ہونے کا کوئی کلیم کرتا ہے، لیکن لوگ جھوٹ میں بھی اگر جا کے سادات میں خود کو شامل کریں تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یا تو وہ سید کے گھر پیدا ہوتا یا ہوا ہو، یا وہ سید ہو یا سیدوں کا کم از کم جڑا ہوا ہو ان سے۔ میں نے ذکر کیا ہے کہ اولیاء کرام کی ایک لڑی ہے، لڑی بہت در بڑی لڑی کثرت ہے، ہے، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے لے کر ہمارے خواجہ اجمیر تک، حضرت داتا صاحب، اعلیٰ حضرت گولوی پیر میر علی صاحب جس شہر میں بیٹھے جو ہیں، امام حسن و حسین کی نسل سے آگے پھر جو ہے وہ سلسلہ اولاد کو اتنا نواز دیا کہ اے حبیب، اچھا دنیا کا فرا آپ کوئی ملک بھی اٹھا لیں، وہاں آپ کو آل رسول ملیں گے۔ قبیلے خاندان کئی بے نام و نشان ہو گئے، کئی محدود ہو کے رہ گئے، لیکن حضور کی آل ایک بیٹی سے چلی لیکن اتنی پھیلی کہ وہ دنیا میں بھی الکوثر کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں سادات سید آپ کو فاطمی اولاد حضرت علی کی دنیا کے ہر خطے میں نظر آئے گی، اور ان کے جو آپ بات کر رہے ہیں نا اولیاء کی کثرت، اس کا کہ اس نسل سے کثرت، محنت تو اور لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کے خون اور ان کے جینز میں وہ چیز ایسی رکھ دی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسل، وہ ریاست، وہ دعا، کہ ان کی تھوڑی ریاست سے بھی انہیں زیادہ نواز دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی یہاں موجود رہنے کا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیرت و کردار میں ڈھالے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل بیت اطہار کا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مودت اور ان کے احترام کا جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے آپ سے بھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ساتھ رہے، آپ کا شکریہ رازیہ، آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب، علامہ اشتیاق صاحب، اور کمل آپ سے درخواست کریں گے کہ ہم درود و سلام پیش کرتے ہوئے آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ میرا پنجتن کو سلام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے، بڑا جس کا دنیا میں نام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے وہ بنت سرور انبیاء، ہے وہ بنت سرور انبیاء، وہ ہے نور دیدہ مصطفیٰ، ہے نساء خلد کی سیدہ، بڑی عابدہ بڑی زاہدہ، وہ نبی کا عکس ہے طاہرہ، وہ جمال سیرت طیبہ، میرا پنجتن کو سلام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے حسن حسین نبی کے پھول، ہے حسن حسین نبی کے پھول، انہیں سونگتے تھے میرے رسول، ہے علی پہ در تو ہے ماں بطول، جو نگاہ حق میں ہوئے قبول،
سا درود میرا پنجتن کو سلام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے، بڑا جن کا دنیا میں نام ہے، بڑا جن کا دنیا پہ نام ہے، میرا پنجتن کو سلام ہے۔